अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ। मैं जैसे हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरी हर कहानी का हीरो अल्लाह है, क्योंकि ये मैंने भी वक़्त के साथ समझा। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है कि अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए जब भी कोई काम किया जाए, तो मालिक अपने ऊपर कभी भी बोझ नहीं रखता। वो फ़ौरन आपकी अच्छी करनी को, आपकी नेक नीति का बदला कई गुना बढ़ाकर फ़ौरन लौटा देता है। आज का वाक़या एक बच्चे जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसके गिर्द घूमता है। अब्दुल्ला 2017 को मेरे साथ खाली प्लॉट में मौजूद एक नई फैमिली आकर आबाद हुई, उनके घर पैदा हुआ। अब्दुल्ला एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा था, बहुत गोरे रंग का, गोलू मोलू सा, बिल्कुल मासूम फरिश्ते की तरह जिस पर बिला वजह बेपनाह प्यार आए। बच्चा बहुत सेहतमंद भी था। बहरहाल मेरी वालदा हमेशा अपनी आदत के मुताबिक हर हफ्ते हर दूसरे चौथे दिन वहाँ जाती और जाके बच्चे की खैरियत मालूम करती। मेरी वालदा अक्सर मुझे कहती कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। कभी उनके कहने पर मैं उसे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती, कभी उसको आँखों के वाले डॉक्टर के पास लेके जाती। उसके वालिदैन भी हमारे बार-बार कहने पर बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ राब्ता करते और वो यहाँ तक कि वो बच्चे को गाँव में मौजूद अपने डॉक्टर या अपने पीर फ़कीर बुज़ुर्ग जहाँ उनकी सैटिस्फैक्शन होती थी, वहाँ भी लेकर गए। लेकिन किसी ने कुछ ना बताया, हर कोई यही कहता कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। जबकि अगर बच्चे को आप चेहरे से देखते तो वाक़ई कोई नहीं पहचान सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरी वालदा रूटीन के मुताबिक उनके घर जाती, कभी वो बच्चे के कान के नज़दीक ताली बजाती कि क्या बच्चे के कान ठीक हैं, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। कभी वो उसकी आँखों के दाएँ-बाएँ अपना दुपट्टा लहराती कि क्या बच्चे के रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, वो दाएँ-बाएँ फ़ौरी तौर पर देखता है कि इधर कुछ है। बहरहाल वो अपनी समझ के मुताबिक बहुत कुछ करती, लेकिन उनकी तसल्ली ना होती, वो यही कहती कि अब्दुल्ला को कोई मसला है। ये तकरीबन मई-जून का वाक़या है। मैं अपनी वालदा के साथ वहाँ पहुँची और उसकी माँ ने अब्दुल्ला को नहलाकर बाहर सहन में मौजूद एक दरख्त के नीचे चारपाई पर लिटाया। जैसे ही हम लोग उधर की तरफ बच्चे की तरफ पहुँचे, तो बच्चे की शर्ट हवा से लहराकर पीछे की तरफ उसके चेहरे की तरफ आई। उसको देखते ही मेरी और मेरी वालदा की हैरत की इंतहा न रही कि बच्चे का सांस लेने का अंदाज बहुत तकलीफ देता। वो जैसे सांस लेता, उसका पेट पसलियों से बिल्कुल नीचे जाके रीढ़ की हड्डी को जा लगता और इसी तरह वहीं से उसका सांस बाहर आ जाता। मेरी वालदा कहने लगी कि ओहो, बच्चे के पेट में तो हवा और ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, ये प्रॉब्लम है। जो बच्चा बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह मुझे हमेशा नजर आता है। वो सेहतमंद है, वो गोरा चिट्टा है, ये एक अलग बात है, लेकिन बच्चा, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि बच्चा उस तरह एक्टिव नहीं है, उस तरह तेज नहीं है। वरना 2-3 महीने का बच्चा जैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सिर्फ उसका चेहरा गोल होना या उसका सेहतमंद होना ये काफी नहीं था। बहरहाल अब हमने उसके वालिदैन को दोबारा ये सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें अपने घर के नज़दीक मौजूद एक इंतहाई काबिल डॉक्टर के पास भेजा। जब वो डॉक्टर के पास से होकर आए, तो उन दोनों रोते हुए मेरे पास पहुँचे और कहने लगे, बाजी डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के दिल में सुराख है। ये देखिए, डॉक्टर ने इस पर लिख के दिया है। ये सुनकर एक लम्हे के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हुई, लेकिन बहरहाल मैंने उनको दिलासा दिया और कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने बेटा दिया है ना, तो इसको तंदुरुस्ती और ज़िंदगी भी उसी के पास है। वो ही इसको तंदुरुस्ती और ज़िंदगी भी देगा। घबराने की बात नहीं, हम इसके लिए कुछ और करते हैं। मेरे घर के साथ ही दूसरे घर में एक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट रहते हैं। मैंने उनसे राब्ता किया और उनको बच्चे की रिपोर्ट भी दिखाई और बच्चे का फिज़िकली चेकअप भी करवाया। वो भी मुझे कहने लगे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसके दिल में सुराख है, इसको ज़ीरो साइज़ का सुराख कहते हैं, यानी कि बड़ा सुराख, और इसका वाहिद इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। आप इनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल भेजिए, वहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है,
اور وہاں پر ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے ان کو یہ سارا دلاسا دے کر چلڈرن ہاسپٹل بھیجا۔ وہ چلڈرن ہاسپٹل سے ہو کر واپس آئے اور اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک مس کال دی۔ غریب بندے کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ جب بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مس کال دیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے گھر دوڑی گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ بچے سے ریلیٹڈ ہی کوئی بات ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ میں نے ان سے پوچھا رونے کی کیا وجہ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بچے کو تکلیف ہے۔ وہ کہنے لگے باجی بچے کو تکلیف تو ہے لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کے علاج کے لیے ہسپتال میں 5 لاکھ جمع کروائے جائیں تاکہ اس کا آپریشن کیا جائے کیونکہ واقعی اس کے دل میں سوراخ ہے۔ باجی ہم نے تو کبھی 5,000 کا نوٹ نہیں دیکھا، ہم 5 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ یہ بات سن کر مجھے بھی ایک لمحے کے لیے بہت پریشانی ہوئی، لیکن بہرحال میں نے انہیں دلاسا دیا کہ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ جس نے زندگی دی ہے، جس نے بیٹا دیا ہے، زندگی اسی کے پاس ہے، اور اگر زندگی ہے تو وسائل بھی وہی پیدا کرے گا۔ رب سے مدد مانگو تم لوگ بھی، اور میں بھی رب سے ہی مدد مانگوں گی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور وہ دکھی دل کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے گھر آ کے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اپنے رب سے دعا مانگی، میرے اللہ تو نے اس امتحان میں ڈالا ہے، تو ہی نکالنے کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ ہماری والدہ نے ساری زندگی ہمیں یہی کہا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ اے میرے رب تو آسانی کر، کیونکہ آسانی کا اختیار تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سو میں نے اسی دعا کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے رب سے مدد مانگی کہ اے میرے اللہ تو مدد فرما۔ چنانچہ میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنے بہن بھائیوں کو فون کیا، ان سے رابطے کیے اور ان سے کہا کہ دیکھو زکوٰۃ کے لیے رمضان کا ہی انتظار کافی نہیں ہوتا، ضرورت آج ہے، ضرورت مند آج محتاج ہے، اسے آج ضرورت ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے، اس لیے آپ لوگ پیسے بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی والدہ کی کلاس میں گئی ان کے ساتھ، جہاں میری والدہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، ان سب سے رابطہ کیا اور ان سے بھی مدد کی اپیل کی۔ ساتھیوں اللہ کی کرنی دیکھیے کہ وہ کہتا ہے نا جب کسی چیز کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے وہ کون کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے اندر، میں ہفتوں کی بات نہیں کر رہی، چند دنوں کے اندر ہر طرف سے پیسوں کی بارش ہو گئی۔ میرے بہن بھائیوں نے بھی باہر سے اور میری امی کی سہیلیوں نے بھی یہاں سے پیسے بھیجنے شروع کیے اور چند دنوں کے اندر میرے دراز میں 5 لاکھ سے زیادہ روپے اکٹھے ہو گئے۔ مجھے بہت حیرت تھی۔ میں نے اب سوچا کہ اگر آپریشن میں 5 لاکھ ہی ادا کرنے ہیں تو پھر چلڈرن ہاسپٹل کی بجائے مجھے پرائیویٹ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اتفاق ہاسپٹل میں ایک بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر موجود ہیں جو ایسے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں ٹائم لے کے میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہیں، اس ہاسپٹل میں ہم ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں، آپ کب علاج کروانا چاہیں گے اور آپ لوگوں کو 5 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اپنے دل میں بہت مطمئن تھی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے تو موجود ہی تھے اور اب میں پرائیویٹ ٹریٹمنٹ پہ اور زیادہ مطمئن ہو گئی۔ تو ہم نے ویری نیکسٹ ڈے پیسے جمع کروائے اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آپریشن کی ڈیٹ دی۔ یہ تقریباً جون کی 22 یا 23 تاریخ کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یا آپریشن کی ڈیٹ 29 جون ہوگی یا 29 نومبر ہوگی، کیونکہ آلریڈی باقی تمام ٹائمنگز بک ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب ہم نے پیسے جمع کروا دیے ہیں، ابھی میرے پاس اس وقت پیسے موجود ہیں اور میں نے ہی سپورٹ کرنا ہے، تو میں تو 1 منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتی، چنانچہ آپ اسے 29 جون کی ڈیٹ ہی دے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب میری اس بات سے بہت امپریس تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سپورٹ کریں گی تمام ان غریب لوگوں کو تو میں اپنی فیس کو ویو آف کر دوں گا۔ چنانچہ ہم نے ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کی فیس کے بغیر پیسے جمع کروائے اور ٹائم لے کر ہم گھر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا
کہ آپ ان بچوں سے کہیں کہ یہ اپنے والدین سے رابطہ کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ڈاکٹر خدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزوں میں برکت ماں باپ کی دعاؤں سے پڑتی ہے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے، اگر اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی تو یہ بچہ زندگی لے کر ہنستا مسکراتا باہر آئے گا، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کی زندگی اتنی ہی ہے تو ہم زندگی نہیں دے پائیں گے۔ ہر تکلیف کو ماں باپ کی دعا دور کرتی ہے اور ہر مشکل سے بچا سکتی ہے، چنانچہ آپ اپنے والدین سے رابطہ کریں۔ تو ان لوگوں نے اپنے والدین سے بھی رابطہ کرنا شروع کیا۔ خیر میں جب گھر واپس آئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی والدہ کو بھی بتایا۔ بہرحال رات ہم دو نفل شکرانے کے ادا کر کے لیٹے اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ رات کو تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب میرے فون پر بیل ہوئی اور میں اپنے خالو جان کا نمبر دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ اللہ خیر کرے، یہ کیا بات ہے؟ وہ لوگ تو رات کو 9-9:30 بجے سو جانے کے عادی ہیں۔ میں نے ہیلو کرنے پر میرے خالو نے کہا کہ بیٹا لاسٹ ٹائم میں عمرے کی غرض سے گیا تھا تو آپا نے کہا کہ وہ بھی عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ جائیں گے تو مجھ سے رابطہ کیجئے۔ تو اس دفعہ ہم پوری فیملی جا رہے ہیں تو آپ آپا سے پوچھئے کہ ان کی کیا مرضی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ امی جی کو عمرے کے لیے ساتھ لے جائیے۔ میری یہ بات میری والدہ سن رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کیا بات ہے؟ میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا تو کہنے لگی کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ مجھے کہتی ہیں کہ صدف کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے کہا ماں اس کو بھی ساتھ لے جائیے۔ چنانچہ میں نے اپنی بہن اور اپنی والدہ کا پاسپورٹ نمبر اور آئی ڈی کارڈز کی ڈیٹیل انہیں بھیج دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے کزن کا فون آیا کہ باجی ابو جان پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر تو بھیجا ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھیا اس وقت میں ایک کام میں بزی ہوں اور میں نہیں جا سکتی، میرے پاس ابھی اتنے ہی وسائل ہیں، میں انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پر جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات چلیں کوئی بات نہیں باجی، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر ہمیں دے چھوڑیں تاکہ جب کبھی نیکسٹ ٹائم ہم کے لیے ہم اسے پائپ لائن میں ڈال چھوڑیں گے۔ ساتھیوں حیران کن بات کہ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہم تینوں کے عمرے کی کنفرمیشنز اور ڈیٹیلز اور تمام چیزیں واٹس ایپ کے تھرو میرے پاس پہنچ گئیں، اور ساتھ ہی میرے کزن نے فون کیا کہ ابو جان کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عمرہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، کیونکہ ہم سب کو ابو جان ہی عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم سب کے اسپانسر ابو جان ہی ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم یہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی امی اور میری چھوٹی بہن اور میں ہم دونوں تینوں اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ہماری حیرانی کی انتہا نہ رہی اور خوشی سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ اتنا مہربان۔ آپریشن میں تو ابھی ایک ہفتہ باقی تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا، ہمیں اپنے گھر بلا لیا، وہ ہماری خوشی سے راضی ہو گیا اور اس نے اپنی رحمت ہم پہ کر دی۔ یہ میرے دل میں اٹل یقین بیٹھ گیا کہ واقعی وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو وہاں سے نوازتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہوتا، اور اس کی محبت واقعی 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ وہ کام جو ہم نے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کیا تھا، اس نے ہمیں اس کام کے مکمل ہونے سے کئی گنا زیادہ نواز دیا۔ اس نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لیا، اس نے ہمارے آنے کے وہاں پہنچنے کے تمام اسباب بنا دیے۔ یہی میری آج کی کہانی، یہی میری آج کا بیان تھا کہ واقعی جب اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ اس نے انسان کو عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وہ سراپا محبت ہے، وہ سراپا چاہت ہے، وہ سراپا عاجزی ہے، وہ عاجزی چاہتا ہے، کیونکہ ایک واحد عاجزی ہی تو اس کے پاس نہیں ہے، اسی عاجزی کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو بے پناہ نواز دیتا ہے۔ یہی میری آج کی کہانی ہے، یہی چیز ہے جو اس کہانی سے میں نے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ یہ واقعہ ہی میری زندگی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور ایگری کریں گے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔